बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूँ अब तक मेरी कई तलाक़ें हो चुकी थीं, मगर अब्बा हमेशा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी नहीं बताते। लेकिन अम्मा इसी रात मुझे दूध में हल्दी मिलाकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया था कि दूध पीने का नाटक करूँगी। यूँ जैसे ही मैं झूठ मूठ की सोई तो मेरे पाँवों तले से ज़मीन निकल गई। जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में ही सिमटी चली जा रही थी। मैं मुंतज़िर थी कि अहमद कुछ तो कहेगा, मगर इसे यूँ बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो इसको खुद में महू पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी कि अहमद, क्या बात है, आप मुझे इतने घूर के क्यों देख रहे हैं? अहमद की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। वो कहने लगा कि तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते देख चुकी थीं, मगर मुझे कोई भी पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं वही लम्हे में पिघल चुका था। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमद मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी थी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र अदा किया कि चलो अब मेरा घर बस जाएगा। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चलें ठीक है, चट मंगनी और पट ब्याह कर दें। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें हासिल करने की खुशी भी मैं ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया है। अहमद की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अहमद, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। अहमद ने अफसोस से मुझे देखा था। फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता था कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? अहमद बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफ़र की थी कि तुम जिस तरह से मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह से इसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने बोला, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर फ़िक्रमंद थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन के बाद मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ जाऊँगी तो मानूंगी भी नहीं। अहमद बोला, प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमद ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाक़ें दे दी थीं, जबकि मैं लरज़ने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे तो अहमद बोला, बस बस, अब रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि ज़रा सी भी देर हो गई तो तुम्हारे अब्बू अपना फ़ैसला ना बदल दें। ये ना हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। मुझे इसने बेल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला। अब्बू की तरफ देखकर अहमद बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमद को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस थमा दिया था। अहमद वापस चला गया था तो अब्बू मेरा हाथ थामकर मुझे घर के अंदर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफ़े पर बिठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू, मुझे बताएं, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं,
مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں اب طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے کر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میری بیٹی یہ دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی کہ میں بولی امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کے بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کے بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں یہاں پر کیا کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے نیلم جب تمہارا نکاح احمر کے ساتھ ہو گیا تھا تو اس کے ایک رشتہ دار نے میرے کان میں آ کر بتایا تھا کہ احمر اور اس کے گھر والے فراڈیے ہیں۔ احمر تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا شاید یہ خبر جھوٹی ہو، اس لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ احمر سچ میں اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دیتا، تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بھلا ناممکن۔ میں غصے سے بولی ابو آپ کے ذرائع کہاں مرے ہوئے تھے؟ آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کروائی؟ منگنی ٹوٹ جاتی تو بھی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ اب تو میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ تو میرا مذاق اڑائیں گے نا۔ ابو بولے لوگوں کی خاطر میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دیتا کیا؟ ناممکن ہے یہ۔ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لانچ میں آ گئے، وہ تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی جلدی سے مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، دماغ میں تاریکی سی تڑنے لگی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت ہی گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میرا دماغ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں، پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ اوہ مجھے تو طلاق ہو گئی ہے، یہ بات سوچتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر ٹی وی لانچ میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی طرف کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھیں۔ وہ کہنے لگی نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دلائے گا۔ تم اپنا دل غمزدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں جاتے میں امی کے کمرے میں ہی چھپ کر بیٹھی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کا سامنا کرتی۔ خیر جب شور تھم گیا تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمر کے ساتھ پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا شخص دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ کہ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا، میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، جبکہ ابو جب یہ سب دیکھتے تو نہایت افسردہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، یوں گھر میں قید مت رہو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے تم چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تب ابو بولے اگر تمہارے سامنے میں ایک طرف بریانی رکھ دوں اور دوسری طرف ایک چاکلیٹ تو تم کس کو چنو گی؟ میں ہنس دی اور بولی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر میں بریانی کو چن لوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے نیلم تم احمر کے لیے چاکلیٹ کی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا، تو کیا اب تم ساری زندگی اس کا روغ لگا کر بیٹھ جاؤ گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے، احمر نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو اس میں نہ ہی ابو کا قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصوروار تو احمر کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی کہ دل سے احمر کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی ابتدا کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا اور میری اور راحیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راحیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے علم ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم سے اور اس صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔
میں راحیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو چکی تھی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راحیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں، پر اس دفعہ میں نے منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر میں بہت سے وسوسے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا، میرے پاس آیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی کہ کیا مجھے آپ کے باتوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا مگر اپنے کال سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تبھی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم سی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تھا تو راحیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس سے نہ جانے ایسا کیا کہا تھا کہ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راحیل نے فون بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ میں غصے سے بولی کہ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب اسٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راحیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں نے بولا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر دوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے، بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا خواب۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، میرے حدق سے میرے گال سرخ ہو چکے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے، میں تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو خود چھوڑنے آؤ گے میں تبھی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر ہی راحیل کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، آ گئی میری بیٹی؟ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ بولی نہیں۔ ابو باہر نکل کر راحیل سے بات چیت کرنے لگے تھے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھیں۔ میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار بھی میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ سامنے کھڑا انسان دھوکے باز ہے یا اچھا ہے۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں آتی، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میں دھاڑ دھاڑ کر رو رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون کی نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ آیا تھا اور میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، میں کسی سے ملتی جلتی بھی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں، تم باہر نہیں آتی، ہمارے ساتھ ملو جلو، باتیں کرو، میں تم سے دوری کیسے اختیار کر سکتی ہو؟ میں بولی، ابو مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کروا گھونٹ پیٹنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے؟ میرا بس چلے تو میں تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو
یہ آخری بار تھا، اب میں آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہیں ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیا ان پر وہی آ جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو؟ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی رقم دے کر مجھے طلاق دلوا دیتے تھے۔ میں ابھی انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری تیسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آبے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی، نہیں ابو بالکل بھی نہیں، اب بس ہو گئی، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دوں گی۔ ابو بولے، بیٹا اب کی بار میں تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی، ابو اگر لڑکا میرے لیے آسمان سے بھی اتر آئے گا تو بھی میں تیسری بار شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے، میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہوں گا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی، ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر میں اس بار نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو کہ مجھے نبھانی پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات ہی مجھے دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو چکی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی نے روکتی کیوں نہیں تھیں؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک مہینہ بھی سکون سے گزرا نہیں ہوتا تھا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی کہ میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ کیا یہ ان کی محبت ہے میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں میرے ہوش و حواس پر سوار ہو چکا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے میں بولی کہ ٹھیک ہے ابو، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے پہلے سے ہی لڑکا ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تھی صرف۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی تھی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی ہی دیر میں علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا، وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں آ کر طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ کیا مرد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسوں کا لالچ توڑ بھی نہ سکے۔ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان میری پہلے بھی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اسی وجہ سے۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نیلم، پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں رضوان کو بولی، ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی، میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، مگر میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے،
जबकि मैं घर आकर रोने लग गई थी। अम्मी ने मुझे हल्दी वाला दूध ला कर दिया तो मैंने इनसे नज़र बचाकर दूध गिरा दिया था और ख़ुद सोने का नाटक कर रही थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी। इसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील दाखिल हुआ। अब्बू ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी थी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए थे। फिर रिजवान को भी वहीं पर बुला लिया गया था। वो कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया था और मुझे मारने पीटने लगी थी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी, इसलिए मैंने इसको तलाक दे दी। ऐसा मुझे नीलम के वालिद ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी उठ बैठी थी और वकील साहब से बोली कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील ने सर हिला दिया और बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम लगा दी थी, मगर इनकी वसीयत में ये शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर नहीं बस जाता ये जायदाद आपके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती। आपका सुतेला बाप शायद इसलिए ये खेल खेल रहा होगा। वो हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, इसके साथ जहनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका शौहर भी देकर चला जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी ज़िंदगी बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा बाप था ही नहीं। मैं बोली, अम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? रिजवान कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे अब्बू के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर खुला ले ली थी। तुम्हारे सगे अब्बू इसी सदमे से चल बसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अभी तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो ये तुम्हारे साथ ये सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रो रही थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिजवान ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं इन लोगों पर तरस कैसे खा सकती थी? फिर जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती थी, इनकी खसलत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी। मैं और रिजवान ही हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे। सच है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है, ये अपने सगे लोगों का खून सफ़ेद कर देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।